अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर शेख और आप देख रहे हैं इंस्पायर प्लस। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दुनिया की महंगी तरीन जंग का जिक्र आपके साथ किया, यानी अमेरिका ने नेटो के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान में 20 साल में 20 खरब 260 अरब डॉलर जंग का ईंधन बना दिए। और इस जंग की वजह से अमेरिका के अंदरूनी हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुए और उस पर भी बहुत से मनफी असरात मुरतब हुए। उस पर तफसीली बात तो हम फिर किसी वक्त करेंगे। एक नज़र अगर पाकिस्तान पर डालें तो हमें मालूम होता है कि हमारा मुल्क साइंस और टेक्नोलॉजी की दौड़ में पीछे, मईशत की दौड़ में पीछे, तालीम में पीछे, सेहत के शोबा में पीछे और इसी तरह और बहुत से ऐसे शोबे हैं जिनमें हम अपने रीजन में अगर मुख्तलिफ ममालिक के साथ कंपैरिजन करें तो हम अपने आप को बहुत पीछे महसूस करते हैं। इसकी वजूहात तो बहुत सी हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी और सबसे अहम और बुनियादी वजह यह है कि हमारा मुल्क तकरीबन 4 दहाइयों से ऐसी जंगों का हिस्सा बना रहा है जो एक्चुअली हमारी जंगें थी ही नहीं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1979 से, जब जनरल ज़ियाउल हक मरहूम पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। उस वक्त यूएसएसआर ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने अमेरिका और सऊदी अरब के साथ मिलकर इस जंग में शमूलियत इख्तियार कर ली। यानी वो जंग एक्चुअली तो हमारी नहीं थी, लेकिन हमने उसे अपनी जंग बना लिया और एक ऐसे अलायंस का हिस्सा बन गए जिसमें हमें फिर बाद में बहुत से ऐसे नताइज भुगतना पड़े जो हम आज भी भुगत रहे हैं। उन नुकसानात से आज भी पीछा नहीं छुड़ा पाए। ये जंग तकरीबन 10-11 साल चली और इस जंग ने जो हमें तोहफे में दिया वो था क्लाशनकोव कल्चर, ड्रग्स, अफ़गान रिफ्यूजीज़ बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास पाकिस्तान में आ गए। 30 लाख जो रिकॉर्ड्स पर है कि 30 लाख अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में आ गए। और इसी तरह फिर दहशत गर्दी और इस तरह के बहुत से ऐसे मसाइल थे जो हमारे मुआशरे का हिस्सा बन गए। इस जंग से तो हम निकल आए और उसके बाद एक सियासी दौर का आगाज़ हो गया। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, फिर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, कुछ अरसा ये खेल चलता रहा, लेकिन ये सियासी हुकूमतें इस्तेकाम हासिल न कर सकी और पाकिस्तान को जो इनके टारगेट्स थे कि पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे हर शोबा में, मईशत में, तालीम में, सेहत में और हर तरह के शोबों में, लेकिन वो टारगेट्स ये अचीव ना कर सके। उसके बाद 1999 आ जाता है और एक कू के नतीजे में जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब यहाँ से एक नए दौर का आगाज़ हो जाता है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं और फिर उधर 9/11 का वाक़या हो जाता है। अमेरिका में ट्विन टावर्स पर अटैक होता है और ये अटैक ऐसा है कि इसकी पूरी दुनिया में इसके असरात फैलना शुरू हो जाते हैं और फौरी तौर पर पाकिस्तान को अमेरिका ने कहा कि आप या तो हमारे साथ शामिल हो जाएं और या फिर हमें सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। यानी या आप हमारे दोस्त बन जाएं या फिर हमारे दुश्मनों की सफ़ में शामिल हो जाएं, तो फिर हमारा और आपका आमना सामना होगा। पाकिस्तान ने चूज़ किया अमेरिका के साथ शामिल होना और इस तरह हम एक मरतबा फिर अफ़गानिस्तान में अमेरिका की तरफ से मुसल्लत की गई जंग में हम शामिल हो गए। इस मरतबा अमेरिका और उसके जितने भी नेटो एलाइज थे वो इस जंग में शामिल थे और पाकिस्तान ने भी चूज़ किया कि अफ़गान वॉर का हिस्सा बन जाए। अब इस जंग के नतीजे में अगेन हमें बहुत से नुकसानात उठाने पड़े। सबसे पहली बात तो ये कि मुआशी तौर पर हमें बहुत से नुकसानात उठाने पड़े। अरबों डॉलर्स का हमें नुकसान हुआ, बहुत से लोग यहाँ पर शहीद हुए। दहशत गर्दी का एक नया दौर शुरू हो गया, यहाँ पर सुइसाइड बॉम्बिंग शुरू हो गई पाकिस्तान में और पाकिस्तान में एक अनरेस्ट की सिचुएशन डेवलप होना शुरू हो गई।
تو پاکستان کے حالات ایک مرتبہ پھر تنزلی کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ اس جنگ میں شامل ہونے کا سب سے بڑا سیٹ بیک تو یہ ہوا کہ ہم دہشت گردوں کے نشانے پر آ گئے، اور آج بھی ہم ان دہشت گردوں کے نشانے پر بالکل اسی طرح ہیں جیسے آج سے 20 سال پہلے تھے۔ تو یہاں آج بھی اسی طرح بالکل غربت ہے، افلاس ہے، جہالت ہے، ہماری معیشت بہت ہی بری حالت میں ہے، اور ان سب چیزوں کا رونا آج بھی اسی طرح رویا جاتا ہے جیسے کہ کچھ سال پہلے رویا جا رہا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج سے 40 سال قبل ہمارا ہمسایہ اور ہمارا دوست ملک چائنا ہم جیسے حالات سے بھی بدتر حالات میں تھا، یعنی جو آج ہمارے حالات ہیں، چائنا کی معاشی اور معاشرتی حالت اس سے کہیں زیادہ بری تھی، کہیں زیادہ بدتر تھی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 40 سالوں میں اگر آپ غور کریں تو چائنا نے جو کچھ حاصل کیا، میں اس کو بہت ہی سمرائز طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، چونکہ اس کی اگر تفصیلات میں جائیں گے تو بہت لمبی گفتگو ہوگی، لیکن میں تھم نیلز کی صورت میں، بلٹس کی صورت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کچھ پوائنٹس، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج سے 40 سال پہلے ہم کہاں تھے اور چائنا کہاں تھا، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور چائنا کہاں کھڑا ہوا ہے۔ چائنا نے 40 سال پہلے ترقی کا آغاز کیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں زبردست ترقی کی، اپنے ملک کو انڈسٹریلائز کیا، یعنی انڈسٹری بہت تیزی سے وہاں پر فروغ پائی، روزگار کے نئے مواقع پیدا کیے اور اپنے لوگوں کو اکنامکلی امپاور کیا، دنیا بھر سے انویسٹمنٹ کا رخ چائنا کی طرف کر دیا۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک جس میں سپر پاور امریکہ کے بڑے بڑے جو انویسٹرز ہیں، بڑی بڑی کمپنیز ہیں، انہوں نے بھی انویسٹمنٹ اٹھائی اور چائنا چلے گئے، اور چائنا نے کیپٹلائز کس چیز پر کیا؟ اپنی پاپولیشن پر۔ ان کے پاس لوگ تھے، ان کے پاس ورک فورس تھی، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے پاس آئیں، یہاں انویسٹ کریں، یہاں فیکٹریز لگائیں، یہاں پروڈکشن کریں، اور آپ کو یہاں پروڈکشن بہت زیادہ سستی پڑے گی، یعنی جس کاسٹ پر آپ امریکہ میں یا یورپ کے جو کنٹریز تھے ان کو کہا کہ جس کاسٹ پر آپ وہاں اپنی پروڈکٹس بناتے ہیں، پروڈیوس کرتے ہیں، چائنا میں اگر وہی پروڈکشن کریں گے تو یہ بہت سستی ہوگی اور آپ کے لیے اپنی مارکیٹس میں کمپیٹ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے انہوں نے روزگار کے بے شمار مواقع پیدا کیے۔ چونکہ چائنا کی آبادی بہت زیادہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ چائنا کی تقریباً 1.40 ارب آبادی ہے، تو اتنی بڑی آبادی کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ بہرحال چائنا کی گورنمنٹ نے، ان کی لیڈرشپ نے یہ ٹارگٹس اچیو کیے۔ اس کے بعد اربنائزیشن کی، چونکہ وہاں بہت زیادہ رورل سیٹ اپ تھا اور ایگریکلچر کا بہت بڑا سیٹ اپ تھا، تو انہوں نے اربنائزیشن کی اور انڈسٹری لگی، اور پھر اس کے ساتھ نئے شہر آباد کیے اور لوگوں کو شہروں کی طرف اور بہتر سہولیات کی طرف ان کو لایا گیا۔ غربت دور کی، بہت بڑے پیمانے پر لوگ بلو دا پاورٹی لائن وہاں پر رہ رہے تھے، تو لوگوں کو اکنامکلی امپاور کیا اور انہیں خط غربت سے اوپر لایا گیا اور ان کو معاشی طور پر بہت بہتر کر دیا گیا۔ تعلیم کے شعبہ میں چائنا نے بہت انویسٹ کیا، بھرپور انداز سے انویسٹ کیا، ٹورزم کو بہت زیادہ فروغ دیا، ملیٹریلی اپنے آپ کو بہت سٹرونگ کیا، معیشت کو بہت ہی زبردست طریقے سے مضبوط کیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ چائنا دنیا کی رینکنگ میں بہت نیچے تھا، آج سے کوئی 3 سال پہلے تک چائنا دنیا کی جو اکنامک پاورز ہیں اس میں 10ویں یا 11ویں نمبر پر تھا، لیکن آج اگر آپ چائنا کو دیکھیں تو چائنا دنیا کی دوسری بڑی اکنامک پاور بن چکا ہے، اور یہ معاشی طاقت چائنا کو دن بدن آگے کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور اب بلا شبہ چائنا سپر پاور کی حیثیت اختیار کرنے جا رہا ہے۔
ان سب اچیومنٹس کی سب سے بڑی وجہ ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ چائنا نے اپنا پورا فوکس اپنی معاشی ترقی پر رکھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو غیر ضروری طور پر کسی جنگ کا حصہ نہیں بنایا۔ اور یہاں ایک دلچسپ کتاب کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ امریکا کے ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر جنرل ایکس ایئر چیف رابرٹ اسپالڈنگ کی ایک کتاب 2019 میں یہ کتاب منظر عام پر آئی، جس کا ٹائٹل ہے اسٹیلتھ وار، اور اس میں آگے پھر اس کی ڈسکرپشن ہے کہ ہاؤ چائنا ٹک اوور وائل امریکاز ایلیٹ سلیپٹ۔ اس کتاب میں انہوں نے بہت ہی زبردست تجزیے کیے ہیں۔ چونکہ رابرٹ اسپالڈنگ یو ایس چائنا ریلیشن شپ کے ایکسپرٹ بھی ہیں، تو انہوں نے چائنا میں بھی بہت وقت گزارا اور بڑا کلوزلی انہوں نے دیکھا کہ چائنا کس طرح ترقی کر رہا ہے ہر میدان میں، معیشت سے لے لیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں لے لیجئے، تعلیم میں، ہر شعبہ میں انہوں نے ترقی کی۔ تو رابرٹ اسپالڈنگ جب چائنا رہے تو انہیں موقع ملا کہ وہ چائنا کی ساری پروگریس کو، اس ساری ترقی کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ تو انہوں نے پھر یہ کتاب لکھی اور اس میں بہت ہی خوبصورت موازنہ کیا ہے انہوں نے چائنا اور امریکہ کا، اور اس کا تجزیہ بھی کیا ہے۔ اور اس میں وہ یہی، اس کتاب کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ چائنا نے کس طرح اپنے آپ کو فوکسڈ رکھا اپنے گولز اور اپنے ٹارگٹس پر، اور خاص طور پر اپنی معاشی ترقی پر، جبکہ امریکہ نے اپنے آپ کو مختلف طرح کی جنگوں میں الجھائے رکھا، اور اس کا فوکس بالکل شفٹ ہو گیا اس دوران، اور چائنا آگے بڑھ گیا اور امریکہ چائنا سے پیچھے رہ گیا۔ چائنا کے BRI کا اگر ذکر نہ کیا تو بات ادھوری رہ جائے گی، یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو۔ 2013 میں یہ منصوبہ انہوں نے شروع کیا، اور ان کا فوکس اس چیز پر تھا کہ ہم دنیا کو انگیج کریں اور اکانومی پہ فوکس کریں اور انویسٹ کریں ان ممالک میں جہاں پر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، جہاں مختلف طرح کی سہولیات کریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو چائنا نے BRI پروجیکٹ کے تحت جن ممالک کو اپنے لوپ میں لیا، اس میں بہت بڑی تعداد ہے۔ اس پر تفصیلی بات انشاءاللہ علیحدہ سے ایک پروگرام میں کریں گے۔ تو تقریباً کوئی 65 کنٹریز ہیں دنیا کے ایسے، جو کہ فار ایسٹ کے بھی ہیں، سینٹرل ایشیا کے کنٹریز ہیں، یورپ کے ممالک ہیں، اور پھر آگے افریقہ تک ان کی ایکسیس کریٹ ہو چکی ہے۔ تو اس میں پاکستان بھی اسی سلسلے میں شامل ہے۔ پاکستان میں جو ہمارا CPEC پروجیکٹ ہے، یہ BRI کا ہی ایک حصہ ہے۔ تو چائنا نے اکانومی پر جس طرح فوکس کیا اور دوسرے ممالک کو بھی انگیج کر کے ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں بھی اپنا ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا، اس سے چائنا کی دنیا بھر میں گڈ ول بھی کریٹ ہوئی اور اس کی لنکیجز دنیا بھر میں بہت اسٹرانگ ہوئی ہیں۔ پاکستان کے پاس بھی ہر طرح کے وسائل موجود ہیں۔ پاکستان کے پاس یوتھ بہت ہے، پاکستان کی آبادی 22 کروڑ سے زیادہ ہے، اور اس میں 65% سے زیادہ یوتھ ہے، اور پھر اسی طرح پاکستان کے پاس ہر طرح کے وسائل موجود ہیں، لیکن ان وسائل کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان بھی چائنا کی طرح ہر میدان میں ترقی کر سکتا ہے، بشرطے کہ ہماری لیڈرشپ جنگوں میں شامل ہونے سے باز آ کر اپنا مکمل فوکس اپنی قوم کی ترقی اور خوشحالی پر شفٹ کر دے۔ انگریزی کی ایک بہت مشہور لائن ہے، "It's never too late"۔